बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। जो आप बाहर वीडियो पे दर्स कुरान करीम सुना करते हैं, उनकी इत्तला के लिए चंद तमहीदी गुज़ारिशात जरूरी है। आज मई 1983 की 20 तारीख है, लेकिन मौसम बहुत खराब है। इस खराबी के बावजूद दर्स तो शुरू किया गया, लेकिन बिजली नहीं थी सुबह से, जिसकी वजह से ये वीडियो पे दर्स हसब मामूल रिकॉर्ड नहीं किया जा सकता। अब कुछ वक्त के बाद बिजली आई है तो ये रिकॉर्डिंग शुरू हुआ है। तो दर्स के का पहला मुख्तसर सा ही हिस्सा है वो, लेकिन वो बहरहाल रिकॉर्ड होने से रह गया। मैं मुलख्खसन उसे चंद फिक्रों में दोहरा दूं कि उस इतने हिस्से में जो रिकॉर्ड नहीं हुआ था उसमें मैंने क्या कहा था। साबका आयात में कुरान ने कहा यह था कि ये ठीक है कि खारजी दुनिया में भी हादसात आते रहेंगे, अफराद की जिंदगी में भी ऐसे हवादिस, ऐसे सानहात आएंगे जिससे एक फर्द खुद कमाई करने से माजूर हो जाए। तो इससे तो ये है कि ऐसे अफराद रह जाएंगे कि जो जरूरियात जिंदगी से महरूम हो जाए, और ऐसे हो जाएंगे जो उनके इस एहतियाज से फायदा उठा के दौलत के अंबार जमा कर लें। लेकिन हमने ऐसा एक निज़ाम कायम किया है कि जिसमें ये चीज न होने पाए। ये सारी जिम्मेदारी निज़ाम अपने सर ले लेगा। इसलिए किसी फर्द को या अफराद के गिरोह को न तो ये मायूस होने की जरूरत है कि अगर ऐसे हवादिस हो गए तो हमारा क्या बनेगा, और न ही किसी को इतनी दौलत जमा करनी दी जाएगी कि वो दूसरों की एहतियाज से फायदा उठा सके। कहा कि इसके बावजूद हम जानते हैं कि वो लोग, वो मफाद परस्त इस निज़ाम को कायम नहीं होने देंगे। कायम होगा तो कोशिश करेंगे कि इसको नाकाम कर दें, तकरीब कर दें, इनमें रुकावटें डाल दें। तो कहा कि ये रुकावटें डालने वाले जो हैं उनका भी इंतजाम हम नहीं कर रहे, और उस इंतजाम के लिए कहा यह था कि सही निज़ाम कायम करने के लिए हमने, अब आ गई हम सूरह अल हदीद की आयत 25 पर, जहां से आज का दर्स शुरू हो रहा है। कहा कि हमने इंतजाम ये किया था कि हम अपनी तरफ से रसूलों को भेजते थे। तो मैंने अर्ज किया था कि खत्म नबूवत के बाद ये जो जितना मिशन रसूल अदा किया करते थे वो अब वो उस उम्मत के जिम्मे दे दिया गया था जिसको किताबुल्लाह का वारिस करार दिया गया था, उम्मत मुस्लिमा। काम क्या था, मिशन क्या था, प्रोग्राम क्या था उनके लिए, उन्हें भेजा गया था बिलबय्यनात। ये उसने स्टेजेस बनाई है उस निज़ाम तक पहुंचने के लिए। तो पहली चीज तो ये थी कि दलाइल और बराहीन के रूप से रैशनली रीजन के एतबार से इन लोगों को समझाया जाए कि तुम्हारी रविश बड़ी गलत है, इंसानियत के खिलाफ जाती है, इसलिए इससे बाज आओ। तो जो लोग इस तरह से समझ जाए वो अपनी पिछली रविश को खैरबाद करके इस निज़ाम के अंदर दाखिल हो जाए, तो उसके लिए उन्हें ज़ाब्ता कवानीन दिया जाएगा। माअहलुल किताब ज़ाब्ता कानून अल्फाज और हरूफ की शक्ल के अंदर कानून होता है। वो जब अमलन नाफिज होता है तो वो निज़ाम अदल कहलाता है। इसके लिए कुरान ने लफ्ज मीज़ान इस्तेमाल किया। अदल की का शार या उसकी सिम्पटम या उसकी इलामत मीज़ान या तराजू करार दी गई है, वो हमने नाफिज किया। कहा फिर अगर इस पे भी वो लोग बाज न आए, मफाद परस्त गिरोह, और इसकी मुजाहमत करें, मुखालफत करें, तो फिर ये नहीं कि उनको जो जी में है करने दिया जाए, मजलूम इंसानों को पिसने दिया जाए। उसके लिए हमने अंज़लनल हदीदा फीही बासिन शदीद, हमने लफ्ज तो है कि हमने फौलाद नाज़िल किया, लेकिन मादे के एतबार से इसके माने है वो कुव्वत के जो उनको हदूद फरामोश न होने दे, कुव्वत साथ उसके हमने नाफिज की।
اب قوت کا استعمال ہے، اور قرآن کی خصوصیت یہ ہے اس نظام کی کہ وہ جو چیزیں بھی دیتا ہے ان کو وہ شر نہیں قرار دیتا، دولت کو وہ شر نہیں کہتا، کوئی بری چیز نہیں ہے وہ، اسی طرح سے قوت کو وہ شر نہیں قرار دیتا، کہتا یہ ہے کہ ان کا استعمال ان کو خیر یا شر بنا دے گا۔ قوت کا استعمال جب میں نے جیسا پہلے کہا ہے، اگر وہ ظالم کی کلائی مروڑنے کے لیے ہے تو مظلوم کی منفعت کے لیے ہے، اور اگر قوت جو ہے کمزور کو کمزور تر کرنے کے لیے ہے تاکہ طاقتور اور زیادہ طاقتور ہو جائے، تو یہ قوت وہ ہے کہ جو ابلیسیت ہے، اور یہ ہے شر جس کی قرآن اجازت نہیں دیتا۔ کہا کہ قوت ہم نے نازل کی، عطا کی انسانوں کو، منافع للناس، تاکہ نو انسانی کی منفعت کے لیے اسے استعمال کیا جائے۔ اسی سے میں نے کہا تھا کہ ہمارے ہاں جو یہ تصور چلا آ رہا ہے کہ اسلام شمشیر کے زور سے پھیلایا گیا، اور پھیلانے کے بعد جب لوگ مسلمان کر لیے گئے وہ اس باڑے میں بند کر دیا ان کو، تو پھر ان کو اجازت نہیں ہے کہ اگر کسی وقت وہ یہاں سے نکلنا چاہیں تو اپنی مرضی سے نکل سکے، نکلنے والے کی سزا بھی موت ہے۔ یہ ہمارے ہاں کا وہ اسلام ہے جو عہد ملوکیت میں وضع ہوا اور وہ چلا آ رہا ہے۔ میں نے عرض کیا تھا کہ قرآن پہلی چیز جو ہے کہ بزور پھیلا، سارا قرآن اس کی مخالفت کرتا ہے۔ لقد تبین الرشد من الغی، وہ بقرہ میں دونوں راستے ہم نے واضح کر دیے ہیں انسان کے سامنے، اس کو عقل اور فہم دے دی، اختیار و ارادہ دے دی کہ جون سا راستہ جی چاہے اختیار کر لے۔ اب یہی ہوگا کہ جون سا راستہ وہ اختیار کرے گا اسی کی منزل کے اوپر وہ پہنچے گا۔ دوسری جگہ ہے کہ ہم نے وہاں دینا ہم نجدین، دونوں راستوں کی رہنمائی ہم نے ان کو دے دی، سائن پوسٹ لگا دیا چراہے کے اوپر کہ یہ ادھر راستہ جاتا ہے وہ ادھر راستہ جاتا ہے، دینا اس سبیل ہے، اما شاکر و اما کفور، راستہ دکھا دیا ہم نے۔ اب جس کا جی چاہے صحیح راستہ اختیار کرے، جس کا جی چاہے اس کو اختیار نہ کرے، تو ساری چیز انسان کے اختیار پہ۔ باقی رہا یہ دین کے معاملے میں کہ اس طرح سے شمشیر کے زور پہ اسلام کو پھیلایا جائے۔ آپ دیکھیے قرآن کیا کہتا ہے مذہب کے معاملے میں، جس قدر آزادی قرآن کے منشور نے دی ہے دنیا کے کسی منشور میں یہ بات نہیں ملے گی۔ ایک تو یہ ہے کہ صرف آزادی دے دی کہ جس کا جی چاہے جون سا مذہب جی چاہے اختیار کر لے، اتنی سی بات نہیں ہے۔ آپ دیکھیے کہاں تک جاتا ہے قرآن۔ سورہ الحج کی یہ 22ویں سورت کی آیت 40ویں آیت، کہا وَلَوْلَا دَفْعُ اللَّهِ النَّاسَ بَعْضَهُم بِبَعْضٍ لَّهُدِّمَتْ صَوَامِعُ وَبِيَعٌ وَصَلَوَاتٌ وَمَسَاجِدُ يُذْكَرُ فِيهَا اسْمُ اللَّهِ كَثِيرًا۔ کہا کہ اگر ہم ایسا نہ انتظام کرتے، ایسی امت پیدا نہ کرتے کہ جو قوت کا استعمال ان لوگوں کے خلاف استعمال کرے جو دنیا میں یہ کرتے ہیں، کون سے؟ اگر یہ انتظام نہ ہوتا تو مذہب کے معاملے میں جبر کرنے والوں کے ہاتھوں تم دیکھتے کہ نہ کوئی گرجا محفوظ رہتا، نہ مندر محفوظ رہتا، نہ یہودیوں کی عبادت گاہ محفوظ رہتی، نہ مسلمانوں کی مسجد محفوظ رہتی۔ ہم نے انتظام کیا ہے اس قسم کا، یہ نظام اور یہ امت پیدا کی ہے کہ وہ نہ کسی مندر پہ پسند پہنچنے دے، نہ گرجے کو غیر محفوظ رکھے، نہ یہودیوں کی عبادت گاہ کی اوپر کوئی آ کے تسلط بنا دے۔ یعنی یہ ہے وہ امت، یہ ہے وہ نظام جو قرآن دے رہا ہے کہ اگر کوئی ایسی قوم زبردستی آ کے کسی غیر مذہب والے کی بات تو کہی ہے کہ عبادت گاہ کے اوپر تسلط نہ جمع، اس کے خلاف اگر کسی قسم کا وہ جبر کرتا ہے تو یہ اپنے سینے پہ گولیاں کھائیں گے، مندر کی حفاظت کریں گے۔ اسلام تو زور شمشیر پھیلا۔ میں نے عرض کیا تھا کہ جتنے منشور آپ دیکھیں گے اس میں مذہب کی آزادی کی حد تک تو ہوگا۔ یہ بات کہ غیر مذہب والوں کو ان کے مذہب کو وہ باطل قرار دیتا ہے، جن چیزوں کی وہ عبادت کرتے ہیں ان کو وہ معبود باطل قرار دیتا ہے، وہ عبادت گاہیں تو خود ہی باطل قرار ہو گئی۔ لیکن حفاظت کی صورت یہ ہے
کہ اگر کوئی آ کر زبردستی ان کی کسی عبادت گاہ کو بھی نقصان پہنچانا چاہتا ہے تو یہ فریضہ ہے اس امت کا کہ وہ اس کا مقابلہ کرے قوت سے اور محفوظ کرے ان کی عبادت گاہوں سے. ملتی ہے کہیں یہ چیز؟ یہ جو تھا نا کہ شمشیر خارا شگاف نازل کی تاکہ انسانیت کو فائدہ پہنچے اور منفعت کی یہ سب سے بڑی چیز اس نے قرار دی. جان اور مال اور دولت ان چیزوں کی حفاظت کی ذمہ داری کو قرآن نے پہلے سے دے رکھی کہ یہ اس نظام کا فریضہ ہے کہ وہ ان سب کی حفاظت کرے. معاملہ مذہب کا رہ جاتا تھا صرف تو مذہب کے معاملے میں آزادی مذہب کی تو میں نے وہ آیات آپ کے سامنے پیش کی کہ قد تبین الرشد من الغی. واضح ہو گئے دونوں راستے، جس کا جیت ہے یہ راستہ اختیار کرے، جس کا جیت ہے وہ راستہ اختیار کرے. تو آزادی مذہب تو یہاں تک آ گئی. یہ بات کہ باطل کے مذاہب جو ہیں ان کی عبادت گاہوں کی حفاظت بھی ان کا ذمہ ہوگی. قوت استعمال کی جائے گی ان لوگوں کے خلاف جو ان کو گزند بتانے کے لیے آئیں گے. منافع للناس. اصل یہ ہے کہ قرآن نے جسے ہم نیکی یا اچھائی یا بھلائی کہتے ہیں اس کے لیے تو اصول ہی ایک مقرر کیا. یم کسو فی الارض ما ینفع الناس، یعنی بقا اسی عمل کے لیے ہے جو انسانیت کی منفعت کے لیے کیا جائے. ما ینفع الناس یہ ہے بنیادی اصول کسی یہ چیز جانچنے کا، پرکھنے کا، فیصلہ کرنے کا کہ یہ عمل نیک ہے یا نہیں. نیک عمل وہ ہے جو انسانیت کو فائدہ پہنچائے. ینفع الناس ہے صرف مسلمانوں کو نہیں، اپنی قوم کو نہیں، اپنی قبیلے کو، اپنی اہل وطن کو نہیں. ما ینفع الناس بقا اس عمل کے لیے ہے کیا الفاظ ہے جو نو انسانی کو فائدہ ہوا چاہتا ہے. اب یہاں اس نے ایک چیز بتا دی کہ مذہب کے معاملے میں آزادی تو ہم نے اس طرح سے گارنٹی کر دی، یعنی اتنی آزادی مذہب کی کہ وہ حضرت عمر کا ایک ملازم عیسائی تھا، وہ اکاؤنٹنٹ تھا. حضرت عمر کے متعلق تصور یہ دیا جاتا ہے کہ برا اور ہنٹر ان کے ہاتھ میں ہوتا تھا اور مار مار کے لوگوں کی کھال اور پھیڑ دیا کرتے تھے. وہ ان کا وہ اکاؤنٹنٹ وہ عیسائی جو تھا وہ ساری عمر عیسائی رہا. عمر نے کبھی اسے کہا تھا بھی نہیں ہے کہ جس کو بھی غالباً یہ جبر تسلیم کیا جائے گا تو تم اسلام کو نہیں لیا. اور وہ ذمہ جن کو کہا جاتا ہے وہ یہی تھے کہ جن کو آزادی دی ہوئی تھی. ذمہ کے معنی ہے جن کی حفاظت کی ذمہ داری انہوں نے لی ہوئی تھی اور حفاظت میں ان کے مال و دولت اور جان کی حفاظت ہی نہیں ہے، ان کے عبادت گاہوں کی حفاظت کا بھی ذمہ انہوں نے لیا ہوا تھا. عمر فاتح کی حیثیت سے جاتے ہیں بیت المقدس میں، وہاں یہ ان کا جائیوں کا بہت بڑا گرجا تھا. وہاں نماز کا وقت آ جاتا ہے تو وہ ادھر ادھر جگہ دیکھتے ہیں، وہ ادھر ہی ہوئی وہاں وہ چیزیں، وہاں وہ یہ بیت المقدس اور اس قسم کے یہ جو بنائے ہوئے ہیں یہ مساجد وغیرہ وباگ کی چیزیں ہیں. ہمراج تھے تو ادھر ادھر دیکھا کہیں نماز پڑھنے تو گرجے کے پادری نے کہا کہ یہی کپڑا بچھا دیتا ہوں میں اور آپ یہاں نماز پڑھ لیجیے. کہنے لگے کہ ٹھیک ہے، مجھے اس سے اعتراض نہیں، یہ نہ سمجھ لینا کہ میں گرجے میں نماز نہیں پڑھنا چاہتا، میں تو پڑھ دوں گا. میں نے یہاں نماز پڑھ لی تو میرے بعد میں آنے والے یہ سنت عمری کے لحاظ سے تمہارے گرجے کو محفوظ بنا دیں. میں یہاں نماز نہیں پڑھتا تھا، مجھے وہاں کھلی جگہ پر نماز پڑھنے دو. جی قوت کی یہ کیفیت کہ وہ ایران اور روما تک کی تہذیبوں کو اکھیڑ کے رکھ دیا. آزادی کی حفاظت کی یہ کیفیت ہے کہ گرجے کے سلطنہ کے اندر نماز سجدہ نہیں دینا چاہتے کہ میں تو نہیں، بعد میں آنے والوں کے متعلق ہو سکتا ہے کہ وہ پریسیڈنٹ یہ کام کر کے یہاں مسجد بنا دیں. نہیں پڑھی نماز. باسن شدید و منافع للناس.
یہ قوت استعمال کی جائے گی منفعت ناس کے لیے، الناس کے لیے، اس قوم کی صرف منفعت نہیں، نو انسانی کی منفعت کے لیے۔ اقبال نے اس کو جو بتایا ہے وہ دین یہ ہے نو انسانی کی منفعت کے لیے جو کچھ کیا جائے۔ لا دین ہو قوت کا ہے نا، لا دین ہو تو ہے زہر ہلاہل سے بھی بڑھ کر، وہ دین کی حفاظت میں تو ہر زہر کا تریاق، وہ کہتا ہے ہر زہر کا تریاق ہے، اس لیے یہ کچھ دیا، قوت تو دی، بتا بھی دیا کہ یہ منفعت انسانیہ کے لیے استعمال کی جائے گی۔ وَلِيَعْلَمَ اللَّهُ مَن يَنصُرُهُ وَرُسُلَهُ بِالْغَيْبِ، یہاں یہ ہے کہ پھر یہ جاننے کے لیے کہ کون خدا اور اس کے قائم کردہ نظام کی مدد کرتا ہے، یہاں ہے بالغیب، اور اس کے لیے غیب کا وہ مفہوم جو لے کے پھر عجیب عجیب معنی بنائے جاتے ہیں، بات بڑی صحیح ہے۔ کسان جو اتنی محنت کرتا ہے، موسم کی سختیوں میں ہل جوتتا ہے، بیج ڈالتا ہے، پانی دیتا ہے، حفاظت کرتا ہے، وہ کیوں یہ کرتا ہے؟ کوئی نتیجہ تو سامنے آ نہیں رہا اس کا، پہلی پوپل تک نہیں پھوٹ رہی اس میں، پھر وہ روز یہ کچھ کیوں کرتا ہے؟ وہ ان دیکھے نتائج ہیں اس کے سامنے، اس پہ ایمان ہے اس کا کہ اس میں سے یہ کوٹا پھٹے گا، پودا بڑھے گا، فصل لگے گی، ایک ایک دانے کے ساتھ 100 دانے بنیں گے، یہ ان دیکھے نتائج ہیں، اس نے ابھی یہ دیکھے نہیں، لیکن اس کو یقین ہے کہ یہ ایسا ہوگا، یہ اس یقین اور ایمان کے لیے وہ یہ ساری محنت اور مشقت کرتا ہے، اسے کہتے ہیں بالغیب، یعنی وہ چیز جو ابھی مشہور طور پر سامنے نہیں آئی، اس کے متعلق اتنا یقین کامل کہ یہ ایسا ہو کر رہے گا، اسے کہتے ہیں ایمان بالغیب، اور وہ ہو کے رہتا ہے، وہ جو ایمان پھر ہوتا ہے وہ یقین کے درجے میں بہ جاتا ہے، عین الیقین جسے قرآن کہتا ہے کہ آنکھوں دیکھا پھر ہو جاتا ہے کہ واقعی میرا وہ یقین صحیح تھا، لیکن جب وہ ابتدا ہوتی ہے اس کی، اس وقت تو یہ ساری ایثار اور قربانی اور محنتیں اور مشقتیں اس ایمان کے سارے ہوتی ہیں نا، کہ یقیناً ایسا ہو کر رہے گا جو ابھی تک ہمارے سامنے نہیں ہے۔ یہ نظام جب قائم کیا گیا ہے تو اس کی ابتدائی زندگی مکے کی زندگی میں حضور نے ابتدا کی، تو جتنی مشقتیں اٹھائی ہیں اس قوم نے، آج بھی روح کب تباہ اٹھتی ہے اس کو دیکھنے کے بعد، یہ ان لوگوں نے یہ کیوں مشقتیں اٹھائی؟ اس نظام کا کوئی نتیجہ ان کے سامنے نہیں تھا، یہ نظام ہی ان کے سامنے ابھی نہیں تھا، یہ تھا وہ اس کے ان دیکھے نتائج پر یقین اور ایمان جس کی بنا پہ وہ جانے تک دے دے انہوں نے، یہ ہے بالغیب، قوت دی اور اس کے بعد پھر یہ دیکھنے کے لیے کہ اسے اس نظام کے قیام اور اس کے استحکام کے لیے جس کے نتائج ابھی ان کے سامنے نہیں آئے، اس کے لیے کون مدد کرتا ہے اور کس کی مدد کرتا ہے؟ خدا کی مدد کون کرتا ہے؟ سوچیے کہ خدا ان کی مدد کا محتاج، خدا کی مدد کرنا، یعنی خدا تو ہر کی مدد کرتا ہے، یہ خدا کی مدد کرنا کیا مطلب؟ ایک بات جو میں نے کہی، خدا اپنے پروگراموں کو انسانوں کے ہاتھوں سے بروئے کار لاتا ہے، جو اس کے پروگرام کو کامیاب کرنے کے لیے کچھ کرتا ہے وہ خدا کرتا ہے، وہ میری مدد کرتا ہے، کیونکہ میرا پروگرام تھا نا یہ نہ اٹھ کے ایسا کرتا تو یہ گھرے کا دھرا رہ جاتا ہے، اللہ تمہیں خوش لگا کہ بھائی تم نے بہت ہمارا کام کر دیا، وہ کون؟ جو خدا کی مدد کرتا ہے۔ میں نے جیسا عرض کیا ہے جی من، قرآن انسان کو اس کے صحیح مقام سے متعارف کراتا ہے، اتنا بڑا مقام کہ یہ اٹھ کے اگر یہ نہ کرے تو خدا کے پروگرام دھرے کے دھرے رہ جائے، وہ کہتا ہے کہ تمہاری مدد کا میں محتاج ہوں، میں محتاج کی بات نہیں ہے،
بات تو ساری یہ ہے کہ میں نے جو نظام جو پروگرام مقاصد متعین کیے ہیں ان کو بروئے کار لانے کے لیے تمہارے دست بازیوں کی ضرورت ہے. تم یہ کچھ کرو گے تو ہم کہیں گے کہ بھائی شاباش اللہ تمہارا بھلا ہے، تم نے ہماری مدد کی ہے. جو تم نے مدد کی ہے تو پھر ہم کیا کریں گے؟ یہ بھی جو آیت میں نے ابھی سورہ حج کی 22ویں آیت کی 40ویں سورت 22ویں سورت کی 40ویں آیت تلاوت کی تھی، اس میں یہ ہے لَلَا يَنْصُرَنَّ اللَّهُ مَن يَنْصُرُهُ، جو ہماری مدد کے لیے اس طرح سے اٹھتا ہے ہم پھر اس کی مدد کرتے ہیں. ساتھ ہم ملتے ہیں ضرور بچڑتے کہ وہ پہلے اٹھے. پھر ہمارا قانون، ہماری کائنات کی قوتیں، ہمارے ملائکہ یہ ساتھ اس کے رفیق ہو جاتے ہیں. پھر لیکن پہل اس نے کرنی ہے، یہ اٹھے گا تو یہ کہا کہ جو ہماری مدد کرے گا ہم اس کی مدد کریں گے. اور کاہے کے لیے یہ مدد ساری ہو رہی ہے؟ منافع للناس، نوع انسانی کی منفعت کے لیے. یہ ہے اسلامی نظام عزیزہ نمان. حالانکہ کہا کہ ان اللہ قوی عزیز، یہ نہ سمجھو کہ ہم بہت کمزور ہیں، ہم تمہاری مدد کے محتاج ہیں. خدا تو بڑا صاحب قوت، صاحب غلبے کا مالک ہے، لیکن اس کا ایک نظام ہے اور جو اس نے ایک دفعہ قائم کر دیا ہے اس کی خلاف ورزی نہیں کرتا. ہم نے یہ قائم کر دیا ہے کہ یہاں یہ چیزیں ان انسانوں کے ہاتھوں سے بروئے کار آئیں گی جو ہمارے اس پروگرام پہ یقین رکھتے ہوئے اٹھیں گے اس کو قائم کرنے کے لیے، اس کو مستحکم کرنے کے لیے. ورنہ ہم تو قوی عزیز ہیں. اور کہا تھا نا کہ ہم نے رسول بھیجے، ان کا مقصد یہ تھا. اب یہاں پہ کچھ رسولوں کا ذکر آ رہا ہے. وَلَقَدْ أَرْسَلْنَا نُوحًا وَإِبْرَاهِيمَ وَجَعَلْنَا فِي ذُرِّيَّتِهِمُ النُّبُوَّةَ وَالْكِتَابَ فَمِنْهُم مُّهْتَدٍ وَكَثِيرٌ مِّنْهُمْ فَاسِقُونَ. یہ سلسلہ چلا آ رہا تھا شروع سے ہی. حضرت نوح علیہ السلام سے یہ بات قرآن نے شروع کی ہے. ان کو نبوت دی، کتاب دی، ان کی ضروریت میں یہ کچھ ہوا تو پھر ان کی امت میں سے کچھ لوگ تو ایسے رہے جو راہ راست پہ چلتے رہے، اور کثیر ان میں سے وہ بھی تھے کہ جو پھر اس راستے کو چھوڑ کر دوسرے راستوں کے اوپر نکل گئے. ثم قفینا علی آثارہم برسلنا وقفینا بعیسی ابن مریم وآتیناہ الانجیل. اس کے بعد ان رسولوں کے بعد حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو ہم نے بھیجا، اس کو انجیل دی. وَجَعَلْنَا فِي قُلُوبِ الَّذِينَ اتَّبَعُوهُ رَأْفَةً وَرَحْمَةً. حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی تعلیم جو ہے بیشتر جو چیز اہم اس میں نظر آتی ہے وہ ہے رافت، محبت، نرمی، انکساری. اس زمانے کے حالات کا تقاضا یہ تھا، ان میں یہ چیز یہ تھی. لیکن یہ بات نہیں تھی کہ وہ باطل کی قوت کے سامنے جھکے ہوئے تھے. یہ تصور غلط ہے کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام اور ان کے حواری جو تھے وہ اس قدر کمزور تھے، اس قدر مجید تھے، جھکے ہوئے تھے، منتقل مزاج تھے. وہ تعلیم کے تمہارے ایک گال پہ کوئی تماشا مارے تو دوسرا گال سامنے کر دو، اگر کوئی تمہارا کوٹ اتار کے لے جائے تو کوئی واسکٹ بھی اتار کے دے دو. یہ ساری پولوس کی دین ہے. حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا اور ان کے حواریوں کا یہ مذہب نہیں، یہ دین نہیں تھا. وہ تو وہی دین تھا جو تمام پیغمبروں کا دین تھا. رابطہ محبت اور چیز ہوتی ہے، قوت کا استعمال اور چیز ہوتی ہے. اب میں نے بتایا کہ قوت کا غلط استعمال ہمارے یہاں تو اس کے متعلق یہ عقائد ہوئے کہ شمشیر ہاتھ میں لو اور وہ جو کہتے ہیں کہ جی وہ اورنگزیب روٹی ادو کھانا ہوں سی جب 1.25 من جنوب کٹ لینا ہوں. جنوب تمہیں پتا کہ اب تم نے تو نہیں دیکھا نہیں، اس کا جنوب کہاں دیتا ہے. زنار جسے کہتے ہیں وہ ایک تاگا ہوتا ہے، وہ ہندی میں یوں باندھا ہوا ہوتا ہے اپنے ہر ہندی کے یہاں باندھا ہوا، اس کو وہ زنار یا جنوب کہتے ہیں. جس کو مسلمان کیا جائے گا اس کا وہ تاگا توڑا جاتا ہے. وہ تاگا جو ہے وہ ماشا بھر کا بھی نہیں سارا لگن ہوتا ہے، اس کا وہ چیز کا پتلا سا تاگا ہوتا ہے. تو آپ کے یہاں یہ ہے، یہ اورنگزیب کو کہتے ہیں نا اسلام پھیلایا تھا اس نے شمشیر کے دور سے. تو ہر روز 1.25 من جنیو جو تھے وہ کاٹ کے تو پھر روٹی کھاتا تھا.
लेकिन ये अंदाजा लगाइए वो माशे भर का ताजा 1.25 मन जो है उसमें वो कितने आए और फिर रोज ये अमल जारी रहे। कसे न मान के दीगर बते नाज खुशी मगर के जिंदा को नहीं खल कराओ बाज खुशी। तो यही होता कि आज उनको कत्ल कर देता था तो दूसरे दिन फिर उठ बैठते थे, फिर ये उनको कत्ल करता था, तो आज नहीं तो आ ही नहीं सकते थे कहीं से। ये आपके यहाँ का ये दीन, आपके यहाँ का इस्लाम ये फैलाया हुआ है और उनका नाम ऐसा दिया जाता है कि सबसे दीन को नाम, दीन को जिंदा करने। एक तो ये थी कुव्वत, ये आए असरात की तरफ, तलवार हाथ में दी हुई है और चले जा रहे हैं मारने। बताओ तुम्हारा इस्लाम या तलवार, इस्लाम या तलवार। ये आपके यहाँ का ये मालूम है, कहते हैं यही कहते थे सारे ये जितनी इस्लामी फौजें थी, इस्लाम या तलवार। एक तो ये हुई कुव्वत, दूसरी तरफ आ गया आपका तसव्वुर, वही तसव्वुर तो हो जा कख मुसीबत। कुव्वत तो एक तरफ रही, ऐसा बन जा कि हर एक तुम्हें पांव के नीचे से लताड़ता हुआ तापता हुआ चला जाए और तू कहीं ना रड़के भी ना, मुसीबत का कख रड़कता भी नहीं लगा, वो रोनता जाए तुम्हें और तुम शुरू तक नहीं उसको। ये तसव्वुर कुव्वत सर से हरा बात पर इसका ये दोनों चीजें अफरात और तजरीब इसका वो एक बहाली लिखा हुआ है शाहजहां के वो पठान थे, ये था तो उसके बाद कई तसव्वुर वालों के काबू आ गया पठान। तो क्या है उसका वो कि हम पूर्व पठान के बेटे दल मोड़ चरम लगे रघुनाथ के तिनका ना जाए तो। पठान थे तो फौजों का रुख बदल दिया करते थे, इनके पाँव में जाकर लग गए तो आप इनका भी नहीं टूट सकता हमसे। ये आगे दूसरी तरफ तफरीक आपके यहाँ की जिसे कुरान ने मनासिक में नाज के लिए कहा, हमने नाजल की कुव्वत इंसान के लिए दी, उस कुव्वत के मुताबिक दूसरी तरफ ये अकीदा आपके यहाँ आ गया। वो पहला अकीदा जो था वो तो यहूदियत से लिया आप लोगों ने, ये दूसरा अकीदा आपके यहाँ का तसव्वुफ का कहाँ से लिया, ज्यादा लंबी चौड़ी रिसर्च की जरूरत ही नहीं है। ये जो अभी मैंने आयत तलावत की है वो अभी है। वरहबानियत निब्तदाऊहा मा कतबनाहा अलैहिम इल्ला इब्तिगा रिज़वानिल्लाह। कहा इन्होंने अपने यहाँ तसव्वुफ ईजाद कर लिया, रहबानियत अपने यहाँ ईजाद कर ली, यही ईसाइयत से है। कहा हमने इसे फर्ज नहीं किया था उनके ऊपर। तसव्वुफ के सारे जितने भी नजरियात हैं उसकी जड़ काट करके रख दी। कुरान में ये कहते तो हमने नहीं ऐसे इस मसलक को हमने फर्ज नहीं किया था इनके ऊपर। क्या किया इन्होंने? निब्तदाऊहा, खुद ईजाद किया। ये नेक नियत, समझे कि इससे खुदा की खुशनुदी हासिल हो, नेक नियति से किया। और यहां ये बड़ी अहम चीज सामने आई, आज कितना वक्त नहीं जो मैं करूं। ये हमारे यहाँ ये चीज है कि साहब वो ठीक है, ऐसा ऐसा वो कुछ करता है, लेकिन आप जानते हैं कि वो है तो बड़ा नेक नियत ना। ये गलत काम को सही करार देने की सनद नेक नियति है। नेक नियति और वो तबाहियां जो नेक नियति से दुनिया में होती है, तो बदनीयती वाले तो उसको उसे रसीद भी नहीं कुछ करते। बहरहाल मैं यहाँ इस नुक्ते को यही तक रखता हूँ, कुरान ने महज किसी चीज के हक होने के लिए जो दलील या सनद दी कि वो नेक नियति से उन्होंने ऐसा वो किया है या वो करते हैं, उसको बातों करा दी। कहा कि उन्होंने ईजाद किया इस तसव्वुफ को, रहबानियत को, हमने ऐसा नहीं इनको
فرق کیا تھا. یہ مسلک ہمارا دیا ہوا نہیں تھا, انہوں نے خود اس کو ایجاد کیا, خود وضع کیا, اور وہ وضع کیا بڑی نیک نیتی سے کہ اس سے خدا کی رضوان, خدا کی خوشبو بھی حاصل ہوگی. ایجاد کیا ہمار آؤہا حق کا رعایت ہے, اور اس کو پھر نبھا بھی نہ سکے. یہ عیسائی ساری کی ساری دنیا میں سب سے زیادہ حکومت کی پرستار اور استعمال کرنے والی قومیں جو ہیں وہ ساری عیسائی قومیں ہیں. یہ کل کا آپ کے یہاں کا ہندوستان بھارت والا گاندھی کا فلسفہ اہمسا کا, ہاتھ جوڑنے کا, ساری عمر وہ فلسفہ دیتے چلے گئے. سب سے پہلے تو گاندھی جی خود شکار ہوئے اس پستول کے, اور ان کی قوم اور بنا جاتی ایٹم بم میں سب سے آگے آگے وہ کام کرتی آ رہی ہے. اوتار بھی اسے مانا جا رہا ہے, اس کی تعلیم کے خلاف بھی سب کچھ ہے. کہا کہ نظام ہی سکتا ہے انسان اس کو. یہ جذباتی چیز ہے نا, جب بھی حقائق کے ساتھ اس کا مقابلہ ہوگا ختم ہو جائے گی ساری چیز. لکھتا رہو فآتینا الذین آمنوا منہم اجرہم وکثیر منہم فاسقون. ان میں سے جو لوگ صحیح راستے پہ آ گئے, حق کی راہ انہوں نے قبول کر لی, اسلام قبول کیا, ان کے لیے ان کا اجر ہے. باقی ان کی اکثریت کو تم دیکھو گے کہ وہ صحیح راستے سے نکلے ہوئے ہوں گے. اگر وہ عیسائیت کے اس مسلک پہ گامزن ہے جو تصوف یا رہبانیت سکھاتا ہے, تو ان کے یہاں سے تو دین بھی گیا اور دنیا بھی گئی. اور جو اس راستے کو چھوڑتے آئے ہیں تو وہ پھر دوسری طرف آ گئے, سیکولرزم کے اوپر آ گئے. انہوں نے لبادہ اٹھا کے رکھ دیا. انہوں نے کہہ دیا پادریوں سے کہ حضور گرجے کی چار دیواری کے اندر تک آپ رہیے, مہربانی کر کے باہر نہیں آپ قدم رکھ سکتے. اور باہر کی دنیا کے اندر وہ اپنے طور پہ جس طرح جیتا ہے نظام بنائے. یہ فاسق کے معنی یہ ہوتے ہیں کہ اس پیٹرن سے نکل جانے والا جو تجویز کیا تھا خدا نے ان کی پختگی کے لیے. دونوں قسم کے یہ لوگ آ گئے. یہ اس سورہ الحدید کی آیتیں تو 2-3 ہیں, اور وہ آپ فرماتے ہیں کہ اس کے لیے اتنی جگہ نہیں ہے. جو ٹیپ ہم کرتے ہیں نا اس کے لیے بھی, تو اس لیے ٹھیک ہے ان آیتوں کو پھر ہم آئندہ دے دیں گے. اس کے ساتھ سورہ الحدید یعنی 57 سورت ختم ہو جائے گی. آگے سورہ المجادلہ, اور اس کے ساتھ ہی 28واں پارہ بھی شروع ہوگا. تو وہ 27 پارے ہم ختم کر دیں گے. آئندہ درس میں ہم اس کو اٹھا رکھتے ہیں. 3-4 آیتیں اس سورت کی ہے, اور اس کے بعد پھر اگلی سورت ہم دے دیں گے. ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم.